बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल आउटशिट। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने रीड करना है अपने नावल का लास्ट पार्ट। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल आउटशिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाकी आज मैं बड़ी दुखी हूँ। आपको मैंने एक बात बतानी थी कि आप सब लोग कह रहे होंगे कि पीरे कामिल और आब हयात ये दोनों नावल किधर गए हैं ग्रुप से। तो वो राइटर ने भाई कॉपीराइट क्लेम भेजा है, तो मुझे वो मूव करनी पड़ी हैं वीडियोस। तो मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने आप लोगों के कहने पे, आप लोगों की फरमाइश के ऊपर पोस्ट की थी, हर चीज़ पोस्टिंग की थी। हालांकि वो हर चैनल पे पड़े हुए थे, हर चैनल पे। या तो हो ना कि सिर्फ मैंने ही किए हों, और वैसे भी डाइजेस्ट नावल की परमिशन हर बंदे के पास होती है कि वो उसको रीड कर सकता है। मैंने कौन सा कोई न्यू ही कर लिए थे, लेकिन राइटर साहिबा को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सीधी मुझे वो भेजा कॉपीराइट क्लेम। तो मुझे फिर मजबूरन करना पड़ा। आप लोग बिलीव नहीं कर सकते मुझे कितना दुख है इस चीज़ का। मेरी 15 ऑलमोस्ट नहीं, 15 तो एक नावल के थी, मेरी 30 से 35 घंटे की वीडियोस डिलीट अपने हाथ से किया मैंने। 30 से 35 घंटे की मतलब 1 महीने की मेहनत ज़ाया गई है। तो मुझे इस चीज़ का इतना कोई दुख है ना। बस अब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने कोई भी ना, अब से हमारा ये रूल है कि टाइटल में ना नावल नेम और राइटर नेम नहीं आएगा। बेशक हम लोग कोई उल्टा काम नहीं कर रहे, बेशक कुछ नहीं कर रहे, तो हम लोग परमिशन से कर रहे हैं, लेकिन डाइजेस्ट नावल के ऊपर कौन स्ट्राइक भेजता है यार। एक दफ़ा पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा कि चले, मैंने वो वाली वीडियो भी ना हटा दी। तो वो ऑलमोस्ट 10-12 घंटे की वो थी। तो इस तरह से मेरे साथ हो गया, मेरी तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने की मेहनत वेस्ट हो गई है। एक पहले रिस्पॉन्स मतलब इस तरह का आता है, कभी अच्छा आ जाता है, कभी बुरा भी आ जाता है, बल्कि ज़्यादातर बुरा ही आता है। लेकिन फिर इस तरह से आगे हो जाना, तो मुझे इतनी ज़्यादा वो बुरी वाली फीलिंग आ रही है, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन देख लें, मैं फिर भी आप लोगों की खातिर सिर्फ रिकॉर्डिंग करने के लिए दोबारा आई हूँ, नहीं तो कसम मेरा तो दिल ही उठ गया, मेरा तो दोबारा रिकॉर्डिंग करने का भी दिल नहीं कर रहा। कह रहा है मेरे दुख तो बहुत बड़े हैं। तो अब मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा माजरत कि वो आपको मेरे चैनल के ऊपर फ़िलहाल नहीं मिल सकेगा ना नावल पीरे कामिल और आबे हयात दोनों। हालांकि सलार सिकंदर तो मेरा फेवरेट था, मैंने उसको इतने चाव से पढ़ा था। चले आए, बढ़ते हैं नावल अपना। आसमीर को पहले भी 1-2 बार एहसास हो चुका था कि पारो इससे दूर हट रहने की कोशिश करती है। परसों तौलिया लेने की घर से वो सेन में खड़ी पारो के करीब आया तो एकदम बिदक के दूर हुई। हालांकि वो रस्सी पर लटके तौलिए को उतारने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। इसे पारो की हरकत पे हैरत हुई, मगर समझ ना आई थी। वो कमरे में दाखिल होता तो वो किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाती। इस वक्त भी थक हार के बेड पर दराज हुआ एक साइड पर लेटी पारो एकदम खिसक के कुछ दूर हुई थी, जिस पर बेख्तियार आसमीर का सारा ध्यान इसकी तरफ मुड़ गया। मैं खुद तुम्हारे करीब नहीं आता, वरना मुझसे दूर जाने वाली तुम कौन होती हो? हाँ, वो कौन होती थी? तू और अब्बा लग रहा ना। इसने न खुद से सोचा और एक नज़र पारो पर डाली, इसकी तरफ पूछती। आसमी ने एकदम इसकी कमर में बाजू डाल के झटके से घुमाकर इसे अपने सामने और करीब कर लिया था। वो इससे अचानक अवतार पर चकरा गई थी। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे करीब आता हूँ और तुम दूर होकर मुझे तड़पा रही हो? आसमीर के लहजे में तंज, काट और गुस्सा बदर जाता मौजूद था। पारो इसके बाजू में इतनी सख्ती से जकड़ी थी कि तकलीफ का एहसास इस एहसास पर हावी हो गया कि वो इसके इतने करीब थी कि गुस्से में बोलते आसमीर की सांसें पारो के रुखसारों को छू गई। मलिक साहब, आप खुद तड़प रहे हो तो इसमें मेरा क्या कसूर? ये तड़प ही तो है जो आपको इस वक्त भी तड़पा रही है। इस तड़प को रोकना आपका काम है, मेरा तो नहीं। आसमीर नफरत अमेज़ इजहार पर उतर आया था। तड़प? मोहतरमा माँ पैकर तुम कभी मिस वर्ल्ड बन के भी आ जाओ तो मेरे दिल पे असर नहीं कर सकती। मुझे नफरत है तुम्हारी सूरत से। इस घर में अगर तुम दिखाई दे रही हो तो सिर्फ मेरी अनायत से। अम्मा की हज़ारों मिन्नतों के बाद तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त दी गई है, समझी तुम? क्योंकि तुम्हारा वजूद और तुम्हारी बातें मेरे लिए रत्ती बराबर भी अहमियत नहीं रखते। मलक साहब, मैं आपके खोखले और मुर्दा दिल पर असर करना भी नहीं चाहती, और जितनी नफ़रत आप मुझसे करते हैं इससे 10 गुना ज़्यादा मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप इस घर में सिर्फ मेरी वजह से, मेरी अनायत से नज़र आएंगे। तब खेल मेरा होगा और अम्मा आपको लाने की मिन्नतें भी नहीं करेंगी, क्योंकि आपका ये वजूद और आपकी बातें मेरे लिए नहीं, किसी के लिए भी अहमियत नहीं रखेंगी, समझे आप? वो इससे ज़्यादा ना खुद से कहती झटके से दूर होगी और आसमी ने तिल मिलाकर गुस्से से अपना मोबाइल दीवार पर दे मारा। इस झड़प के बाद पारो के दिलो दिमाग में आसमीर के खिलाफ शैतानी इरादे बनने लगे, क्योंकि आज तो इसने
آج تک اس نے آسمیر کو نہ ستایا تھا اور نہ ہی تڑپایا تھا۔ اگر وہ ستانے تڑپانے کا ارادہ باندھ لیتی تو یقیناً آسمیر کو ناکو چنے چپوا سکتی تھی۔ اس میں مقابل کو زج کرنے کی 101 حربے اور صلاحیت موجود تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس صلاحیت کو ایک بار ضرور بروکار لا کر دیکھنا چاہیے، مگر اتنا کہ کسی اور کو خبر نہ ہو سکے اور ملکہ آسمیر حیات بے بسی سے الجھ کر رہ جائے۔ اور اس کام کے لیے تو اب اسے نئے انداز میں سوچنا تھا، کیونکہ اب اس نے ملکہ آسمیر سے بھاگنا نہیں تھا، روبرو رہ کر مقابلہ کرنا تھا، نفرت میں شانہ بشانہ قدم اٹھانے تھے، جس کے لیے اسے کافی زیادہ اسٹیمنا جمع کرنے کی ضرورت تھی، اور وہ یہی کر رہی تھی، اور اس کی شروعات بھی آج ہی ہو گئی تھی۔ خوش قسمتی سے پارو کے گاؤں سے اس کی سہیلی شنو آ گئی اور پارو اچانک شنو کو اپنے سامنے دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی۔ شنو تو یہاں! دونوں بےتابی سے گلے میرے کمرے سے نکلتے آسمین نے سہیلی کی بےتابی اور بے پناہ اپنائیت کا منظر دیکھا۔ آج ابا اپنے دوست کے گھر آ رہا تھا، میں نے سوچا ہماری پارو کا گھر بھی تو اسی گاؤں میں، پھر ابے سے تھوڑی اڑی کی اور ابا مان گیا۔ شنو نے اپنے آنے کا قصہ بتایا، پھر آسمین کو دیکھ کر سنبھل گئی۔ سلام ملک جی، اس نے انتہائی تمیز کا مظاہرہ کیا۔ وہ سلام کا جواب دے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ابا کا قیام ہوتا تھا۔ پارو خیر تو ہے؟ شنو نے انداز بدل کے خیر پوچھی۔ شنو خیر تو اب میں کروں گی، دیکھنا اس ملک صاحب کا حال کیا ہوتا ہے، اس نے مبہم سے انداز میں کہا، پھر شنو کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ چاچا نہیں آئے یہاں؟ پارو نے شنو کے ابے کا پوچھا۔ جلدی میں تھا، تیرے دروازے پر چھوڑ گیا، واپسی پر آئے گا، وہ بھی تجھے یاد کر رہا تھا۔ اماں اور بہنوں کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد ان لوگوں کی باتیں شروع ہو گئی۔ نسیم کے ہاتھ اماں نے کھانے پینے کی کافی اشیاء بھجوائی تھی اور کھانے کی تیاری بھی شروع کر دی۔ آخر پارو کی سہیلی آئی تھی اور وہ بھی اس کے گاؤں سے، اس لیے خصوصی خاطر تواضع تھی۔ آسمیر کو اماں کا یہ ہر قدم پہ پارو کے لیے بچ بچ جانا سخت زہر لگ رہا تھا، اس لیے ناگواری اس کے چہرے کو دیکھتے محسوس ہو رہی تھی۔ اوپر سے کمرہ پارو اور شنو کے قبضے میں تھا، جس سے مسلسل کھلکھلاہٹوں کی آواز اور مبہم سرگوشیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر بعد پارو کسی چیز کے لیے باہر نکلی اور آسمیر تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اپنی سہیلی کو کسی دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ دیکھا اماں، ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اپنی سہیلی کو کمرے سے نکال دو، ان کو آرام کرنا ہے۔ پارو نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اماں کو درمیان میں گھسیٹ لیا اور آسمیر سٹپٹا گیا۔ ہیں یہ کیا طریقہ ہوا مہمان نوازی کا؟ اماں تو پہلے پارو کے ساتھ ساتھ اس کے گاؤں پر فریفتہ تھی۔ یہ بات سنتی آسمیر کی طرف مڑی اور آسمیر تازہ تازہ کٹے ہوئے تربوز کی ٹرے اٹھا کر لے جاتی پارو کو دیکھ کر سرتا پا غصے سے جھنجھنا اٹھا تھا، کیونکہ اس کے لبوں پر دھیمی دھیمی مسکان تھی۔ پارو نے پلان تو بہت بنائے مگر ان پر عمل درآمد نہ کر سکی، کیونکہ 2 روز بعد ہی آسمیر شہر چلا گیا۔ اس کا پارٹنر دبئی جا رہا تھا، اس لیے بزنس کا سارا کام کچھ عرصہ اسی نے سنبھالنا تھا، اور آسمیر جو گاؤں کا ٹینشن کا شکار ہو چکا تھا، گاؤں سے نکلتے ہی آزاد اور ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اس پارو پر غضب کا غصہ تھا۔ اختیار میں ہوتا تو پارو کو مار مار کر اس کے 14 طبق روشن کر دیتا، مگر مسئلہ تھا کہ اماں اڑے آ جاتی تھی۔ لاکھ دی لعنت تیری زندگی دے۔ آسمیر کو شہر آ کر بھی پارو کی لگائی آگ چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جو ہر وقت رینا کے خیالوں اور یادوں میں گم رہتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا، اب اس پہ پارو کا بھوت سوار ہو چکا تھا اور اسے عجیب عجیب رنگ برنگی چوٹیں لگاتی تھی۔ اب تو نیا طریقہ اپنا رکھا تھا، فٹافٹ اماں ابا کو معاملے میں گھسیٹ لیتی اور آسمیر کو ستا کر خود سکون سے سائڈ پر ہو جاتی، ایسے میں بس ہاتھ مسل کے رہ جاتا۔ یار کیا بات ہے، کچھ اپسٹ، کچھ کھوئے کھوئے سے لگتے ہو، کہ بھابھی کو چھوڑ کے آنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا؟ اس کے دوست نے اسے چھیڑا تو آسمیر ایک دم سنبھل گیا۔ یار ایسی کوئی بات نہیں، میں کام کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جھوٹ تو مت بولو، بھابھی کا نام اب تم نے کام رکھ دیا؟ اس کا دوست دانش انصاری کافی شرارتی اور قریبی دوست تھا، اس لیے یہ چھیڑ چھاڑ بھی چلتی تھی۔ بکواس مت کرو، یہ بتاؤ تمہاری فلائٹ کب ہے؟ آسمیر نے سر جھٹک کر تمام توجہ دانش پر مرکوز کی تھی، اور دانش اپنے جانے کے متعلق معلومات فراہم کرنے لگا۔ جون جولائی کی دوپہریں اور دن کی دھوپ اور گرمی کے اثرات سے تپتی سلگتی شامیں، چاندنی کی ٹھنڈک اور کبھی کبھی لو دیتی ہوائیں، اس نے اسے ایک آنگن میں اکیلے بتائی۔ ویسا کیا کہ ایک بار بھی پلٹنے کا نہیں سوچا تھا۔ کبھی کبھی پارو اپنے مزاج سے ہٹ کر سوچتی تو اسے ہول اٹھنے لگتے تھے، جی چاہتا کہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر اجاڑ ویران کر کے یہاں سے چلی جائے، مگر جاتی کہاں، جہاں الٹا نہ تو ماں ایک بیٹی کی طلاق کا غم سینے میں لگائے بیٹھی تھی، جہاں اس کے جانے سے مزید دکھوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ سے اور ملکہ آسمیر سے مقابلہ کرتی پھر تھی، مگر وہ تو مقابلہ کرنے سے پہلے میدان سے جا چکا تھا، اس لیے پارو میدان کے ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی مخالف پارٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ تھینک یو۔ اور اس انتظار میں کھیل کے موسم بیتے جا رہے تھے۔ در و دیوار پہ اترنے والی دھوپ کی چال بدل رہی تھی، صحن میں بکھرنے والے سائے رنگ بدل رہے تھے، خالہ خالو کے کندھے شکستہ لگنے لگے تھے، مہین کی باتیں پڑ چکی تھی اور پارو سب کو بہلا بہلا کر تھکنے لگی تھی۔ خالہ کو تسلیاں دیتی، خالو کو سمجھاتی، مہین کے سامنے ناٹک کرتی اور اپنی ماں بہن اور سہیلیوں کے سامنے جھوٹ کہتے سچ مچ تھک چکی تھی۔ اس کا بس چلتا تو ایک بار ملکہ آسمیر حیات کا گریبان پکڑ کر اتنا ضرور پوچھتی کہ کون سے جنم میں میرے دشمن بنے تھے، جس کا بدلہ تم مجھ سے اتنی اپنے ماں باپ سے بھی لے رہے ہو، پھر بھی تمہارا دل نہیں بھرا، لیکن کاش ویسا کر سکتی، وہ ایک بار سامنے تو آتا، نہ جانے نہ آنے کی قسم کھا کر گیا تھا، پھر کوئی قسم اسے کھا گئی تھی، کچھ خبر نہیں ہو رہی تھی۔ ملک جی اپنے بیٹے سے کہہ دینا اس معصوم بچی کو برباد کرنے کی بجائے آزاد کر دے۔ ملک قریبی پی سی او سے آسمیر کو فون کرنے جا رہے تھے جب دل پر ہزاروں من کا پتھر رکھتے ہوئے اماں نے یہ جملہ کہا تھا، اور ضمیر حیات نے بھی یہی جملہ منو فون پر آسمیر سے کہہ دی۔ اس کے جواب میں آسمیر نے کیا کہا اماں کچھ نہیں جانتی تھی، دن بھر اداس اور ملول رہی تھی۔ پارو نے بار بار
बाहर इस उदासी में मुदाखलत की, मगर अम्मा यूँ ही चुपचाप मुँह सर लपेटे पड़ी रही। अम्मा की कसलमंदी देखकर अब्बा ने भी कोई बात न छेड़ी। शाम को मौसम अबर आलूद हो गया। नवंबर की दम तोड़ती नब्ज़ें माहौल को यकबस्ता कर रही थी। वो चाय बनाकर इनके पास ही आ बैठी। अब्बा आग दहकाए बैठे थे और अम्मा लिहाफ में दुबकी हुई थी। अम्मा सर दबा दूँ? अरे पुत्तर, हट्टी कट्टी हूँ, दिन रात वेली ही रहती हूँ, बीमार भी नहीं होती, सर क्यों दबाएगी भला? आसमीर की वजह से होने वाली खफगी को किसी तौर तो निकलना ही था। पारो ने बेबसी से अब्बा को देखा, वो भी कुछ न बोले। देख पुत्तर, दिन भर इतना काम करती है, इस वक्त भी पाँव या सर दबा के सोती है, ये सब करके तुझे भी थकन होती होगी। शाबाश, जाकर खुद आराम करो, सो जाओ, हम ठीक है। पर अब्बा अम्मा मुझसे क्यों नाराज़ होती हैं? पारो रोहान सी होगी। इसलिए कि तुझसे इतना प्यार जो करती है। इन्होंने मुस्कुराकर इसका सर थपकार से सोने के लिए भेज दिया, मगर काफ़ी देर पारो सतून के पास खड़ी रही। बारिश की बूंदें कच्चे सहन के जज़ब हुई तो मिट्टी की खुशबू रग रग में उतरकर महसूर करने लगी। पारो इस कच्ची मिट्टी की महक दिल में छुपाए अपने कमरे में आ गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब गहरी नींद सोए दिमाग पर ठक ठक की आवाज़ एक बोझ सा डालने लगी और गनूदगी में इसी आत्मा मुश्किल रफ्ता रफ्ता बेतार हुई और पारो एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। कोई दस्तक के साथ साथ इसे पुकार भी रहा था। पारो पुत्तर, उठ, बाहर कोई दरवाज़ा बजा रहा है। ये आवाज़ यकीनन अम्मा की थी। पारो फ़ौरन लपकी और दरवाज़ा खोल दिया। अम्मा बाहर बरामदे में खड़ी थी। पारो ने मुतफक्कर नज़रों से देखा। बाहर तूफ़ानी बारिश ने क़यामत बर्पा कर रखी थी। बिजली भी कड़क रही थी और बादलों की गरज भी सोने पर सुहागा थी। वो पलट कर अंदर आई, जूते पहने, दुपट्टा ओढ़ा और बाहर आ गई। सर्द हवा चल रही थी। बिजली और बादलों की गरज ने अलग माहौल में खौफ भर दिया था। पर मुश्किल पारो ड्योढ़ी के लकड़ी के गेट तक पहुंची। कौन है? इसने कपकपाते हुए पूछा। इसकी धीमी आवाज़ इस शोर हंगामे में अपना वजूद न मनवा सकी। कौन है? अब की बार दरवाजे के बेहद करीब आके बुलंद आवाज़ से तकरीबन चीख कर पूछा गया। दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। पारो हैरत से खड़ी रहेगी। आसमीर हयात और इस वक्त, इस मौसम में, और इतनी रात के? हैरत तो फितरी अमल था, मगर अमल कुछ ज़्यादा तवील हो गया था। जब ही आसमीर ने तिल मिलाकर दरवाज़ा पीट डाला और पारो ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। मर गए थे सब के सब? बगारत, ये देर से बाद आए थे, आगे सारे थे सिर ते सांस चढ़ पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक की चीख आ गई। वो अंदर कदम रखते हुए थाड़ा और बेसख्ता डर के 2 कदम पीछे हो गई। वो सरतपा बारिश में भीगा हुआ था और न जाने कब से दरवाज़ा बचा रहा था, जिसकी वजह से पारा 7वें आसमान को छू रहा था। वो इस पर एक निगाह गलत भी डाले बिना आगे बढ़ गया और पारन चूँकि तो खड़ी लंबे लंबे डग भर के सेहनापुर करते आसमीर की पुष्ट देख के रह गई। बरामदे में खड़ी अम्मा आसमीर को इतने महीनों बाद गैर मुतवक्किल तौर पर अपने सामने देखकर खुशी से चहक उठी। अब्बा भी बेदार हो चुके थे। वो बेदिली से गेट बंद करने लगे और सुस्त कदमों से चलती वापस आई। नहीं अब्बा, हुण भी बेदार ना होंदा। अद्धी रात ਨੂੰ दरवाज़ा खोलने वास्ते पारो भेज ਦਿੱਤੀ ਤੇ अब्बा ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ अब्बे दी अख ना खुली। हुण अब्बा आ गया, बेदार हो गया। मगर बारिश ने सहन क्रॉस करते हुए दोबारा इसे भिगोने में कोई कसर न छोड़ी। पारो सीधी अपने कमरे में, वो भी पूरी भीगी हुई थी, इसलिए अब कपड़े बदलने के सिवा कोई चारा नहीं था। इसने भीगा हुआ दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा और चेहरे से पानी साफ करते हुए अलमारी खोलने लगी। अभी वो अपने लिए कपड़े निकाल ही रही थी जब आसमी भी कुछ इसी हालत में अंदर दाखिल हुआ और आगे पीछे देखे बिना सीधा अलमारी की सिमत आया और अलमारी का पट बंद करके मूर्ति पारो चौंकी। अलबत्ता आसमी के कदम अपनी जगह पर जम सके, इसकी आंखें घेरा हो गई। ऐसा नाजुक और धड़कता मंजर पहली बार यूँ रूबरू सामने आया था कि आसमीर भी निगाहें हटाना भूल गया और पारो अपने सामने और इतने करीब खड़े आसमीर के सामने से हटने के लिए रास्ता तलाशती रह गई। बौखलाहट में अपना आप छुपाए नहीं छुप रहा था और इसी बौखलाहट में वो आसमीर का कंधा धकेल के साइड से गुजर गई, लेकिन होशरुबा एहसास पूरे कमरे में छोड़ गई थी। कुछ देर बाद इसके लिए चाय लेकर आई तो कपड़े तब्दील करके बेड भी ठीक करके दुपट्टा भी ठीक करके उड़ चुकी थी। वो भी चीख चुका था। रसोई बंद करके जब तक वो अपने कमरे में आई, बिजली अचानक रूठ गई। बेड पर लेटे आसमी ने लाइटर जलाया और पारो ने चटखनी चढ़ा दी। इतने में वो भी लाइटर बुझा चुका था और इतने घोर अंधेरे में अंदाजे से चलती हुई मुश्किल बैठ कर टटोल पाई। इसका हाथ सीधा आसमीर पर जा पड़ा और दूसरे पल आसमीर का एक झटका इसके सारे तवाज़ुन तरम भरम कर गया। चंद सेकंड बाद वो संभली, मगर तब तक आसमीर हसार मजबूत कर चुका था और वो जो पारो से उम्र भर दूर रहने की कस्में खाए बैठा था, इतने बड़े बड़े अहद बांध रखे थे, सब के सब तोड़ता चला गया। इस वक्त वो इसकी बीवी और इसकी मलकियत थी जिस पर इसकी मुकम्मल दस्तरस थी और यही एहसास सरशारी और मदहोशी को मज़ीद हवा दे रहा था। पारो आज इसके हसार में थी। पुत्र इतनी देर से क्यों आया था? अम्मा चाय पीते आसमीर के करीब आ बैठी। वह नाश्ता करके अब चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। रात की तूफ़ानी बारिश ने सर्दी में इजाफा कर दिया था, मगर इस वक्त बादलों से उलझ कर मंजर आम पर आने वाले सूरज की किरणें जिस्म को बहुत भली लग रही थी। जानवरों से लेकर पौधों तक हर चीज़ भीगी भीगी और ठिठरी ठिठरी लग रही थी, लेकिन इसके बरक्स मलक आसमीर हयात की बशाश तबीयत से इसके सुकून का अंदाज़ा हो रहा था। साथ वाले गांव में मेरे एक दोस्त की शादी थी। शहर वापस आने के लिए देर होगी, मौसम भी ख़राब था, इसलिए इधर चला है, लेकिन गाँव के चौक में गाड़ी का टायर गाड़ी में फंस गया, इसलिए घर तक पैदल आना पड़ा। वो चाय का कप खाली करते हुए ने जवाब देता कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। कुछ तो रहेगा ना इधर? इन्होंने काफ़ी आस भरी नज़रों से देखा। कह नहीं सकता, क्योंकि ऑफिस संभालने वाला कोई नहीं है। एक एतबार का मैनेजर है, मगर वो भी कब तक काम की देखभाल कर सकता है।
आसमीर का सरसी सा अंदाज इन्हें मायूस करने लगा। तो फिर एक काम कर, पारो को साथ लेकर अपनी खाला पारो की अम्मा के घर हो आओ। इतनी बार तेरा पूछ चुके और पारो भी इतने दिनों से नहीं गई। इन्होंने नया आइडिया सोचा दोनों को तन्हाई बख्शने का। माफ़ी चाहता अम्मा, मैं आज फारिग नहीं हूँ। साफ कोरा जवाब देता वो बरामदे से निकल गया और रसोई में बैठी पारो सरता पास सुलग उठी थी। मैं तुम्हारे साथ जाती कबू मलक साहब। इंतहाई ना खुद से बड़बड़ाती वो चूल्हे के सामने बैठती जलती लकड़ियों से उलझने लगी। गुज़िश्ता शब अपना हर एहतजाज बेसुध होता देखकर इसके दिल में इस वक्त अंगारे दहक रहे थे। लेकिन आसमीर के खिलाफ जो कैसो कज़ब इसके दिल में करवटें ले रहा था वो इतनी जल्दी और आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं था। दिल ही दिल में वो बफर रही थी, कहीं गुबार जो नहीं निकल रहा था। शाम को आसमीर गाड़ी लेकर घर आया, लेकिन वालदन की मौजूदगी के बावजूद घर खाली खाली लग रहा था। इसे समझना है कि ऐसा क्यों, मगर कुछ देर बाद ये एहसास भी खुल गया कि ऐसा क्यों है। वो चली गई तो आप लोग इतने चुप क्यों बैठे हो? इसे खफकी हुई थी। हाय, क्यों ना चुप हो, पहले इतने महीने तुम घर ही ना आए, अब आए हो तो वो चली गई। हमारा क्या, जो चाहे करते फिरो। आप भरकर रह गई और वो अम्मा को देखने लगा। गाँव के बड़े मलक की बीवी थी, ज़िंदगी में सुख और आराम भी था, औलाद भी थी, कोई दुख तकलीफ या बीमारी ना थी। फिर भी वो इतनी बूढ़ी और कमज़ोर लगती थी और इस बुढ़ापे के असरात आजकल कुछ ज़्यादा दिखाई देने लगे थे। और इसका जिम्मेदार किसी न किसी हद तक वो खुद था, क्योंकि इनकी हर खुशी गमी इसकी ज़ात से वाबस्ता थे। इनकी ज़िंदगी का मरकज़ वही था और वही इनको परेशानियाँ देता आ रहा था। यही सोचते सोचते अपना आप गलत लगने लगा था। फिर इना से किया गया वादा भी दिमाग में ताज़ा होने लगा, इसलिए नदामत भी हुई, मगर वक्ती तौर पर, क्योंकि जहाँ पारो का ख्याल आ जाता वहाँ वो हर नदामत भूल कर कीना परवर हो जाता था। इसे पारो का घमंडी अंदाज तैश दिला देता था। वो इसके नाजुक सरापे में अकड़ का अक्सर देखता तो गुस्से में आ जाता, लेकिन इस वक्त सचमुच चाहे वक्ती से वो इसी के बारे में सोच रहा था। मैं सुबह से जाकर ले आऊँगा, इसने उठते हुए कहा और अम्मा की आंखें बेयकीनी से फैल गई। तू जाएगा लेने के लिए? दोबारा पूछा गया ताकि यकीन हो सके। जी मैं ही जाऊँगा, इसने यकीन की मोहर लगाते हुए बाहर की सिमत कदम बढ़ा दिया। और अगली सुबह इन दोनों की खुशियों का दिन था। इन्होंने फ्रूट और मिठाइयों की टोकरियां मंगवा रखी थी और पहली बार ससुराल जा रहा था, इसलिए खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता था। खुद से इन बातों का भला क्या ख्याल था, जो कुछ करना था इन्होंने करना था। और इतनी चहल पहल के बावजूद आज भी खासी अधूरी लग रही थी। पारो का वजूद इस घर के लिए बेहद ज़रूरी और अहम हो चुका था। इसके बगैर अब सब कुछ नामुकम्मल था। बारिश की वजह से कच्ची पक्की सड़कों पर कीचड़ और मिट्टी के ढेर लगे हुए थे, जिनकी वजह से ब्लैक चमकती दमकती लैंड क्रूज़र मट्टी मट्टी हो रही थी और ड्राइविंग भी काफ़ी एहतियात से करना पड़ी थी। आधे पौन घंटे की मसाफत पूरे 1 घंटे में तय हुई और वो पारो के गाँव पहुँचा। देख पारो, किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि तू किसी के साथ निभा करेगी, पर तुझे इतने महीनों से अपने घर में खुश और निभा करते देखकर सबको हैरानी होती है। तो यकीन कर पारो, तेरी अम्मा तेरे लिए इतनी दुआएं करती कि मैं हैरान होती हूँ। पहले वो तुझे कितना कोसती थी। शन्नो चारपाई पर लेटी पारो का सर दबाती बातें भी कर रही थी। चल हट, मेरी माँ मुझे कब कोसने देती थी, बस मैं इसे तंग करती थी, इसलिए थोड़ा गर्मी खा जाती थी। पारो ने शन्नो का हाथ अपने माथे से झटक दिया। अच्छा, अब किसे तंग करती है, अपने मलक साहब को? अरे नाम मत ले इस मलक के बच्चे का, जी चाहता गोली मार दूँ मर जाने को। पारो एकदम गुर्राई, लेकिन दूसरे पल खुद ही पे पड़ने वाले साए से चौंकी। पारो सर्दी की वजह से धूप में चारपाई डाले लेटी थी, उसे हानि शन्नो बैठी इसका सर दबा रही थी। ऐसे में इनकी गुफ्तगू भी करा रही थी, जो आसमी ने हरफ पा हरफ सुनी, इसलिए मजीद करीब आते हुए गला खनकार कर अपनी आमद की इतला दी। पारो और शन्नो दोनों के बेक वक्त रंग और हवास उड़े थे। मलक जी, आप अस्सलाम वालेकुम, आज आप कैसे? शन्नो ने बेरबत से सलाम किया, बोलने की कोशिश की, साथ ही सर ढांपने की कोशिश भी जारी थी। अलबत्ता पारो सिर्फ उठकर बैठी थी, कहा कुछ नहीं था। वालेकुम अस्सलाम, बैठो तुम लोग। इसने पारो पर एक सख्त सी निगाह डाली। वो चारपाई के ऊपर ही दोनों घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी थी, सर झुका और दुपट्टा कंधे से ढलक रहा था। बाकी सब कहाँ? शन्नो ने दूसरी चारपाई करीब खींचकर इसे पेश की तो आसमी ने शन्नो से दरियाफ्त किया। मासी पारो के लिए दवाई लेने गई है, इसे कल से बुखार है। शन्नो ने बमुश्किल बात मुकम्मल की और फिर चाय का कहकर रसोई की सिम चली गई। इतने बड़े सहन में तन्हाई और सुनाटा था और इन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। आसमी ने गर्दन मोड़कर दोबारा पारो को देखा, जो हनूज इसी तरह बैठी थी। मैंने सुना था तुम बारिश में भीगना अपना फ़र्ज समझती हो, लेकिन ज़रा सी बारिश से तुम इस हाल तक पहुंच जाओगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद पे पारो ने सुलग कर इसे देखा। मैं बारिश की वजह से बीमार नहीं हुई। तो फिर किस वजह से बीमार हुई हो? बर्जस्ता जवाब का बर्जस्ता सवाल उठा था। पारो सटपटा के वैसे देख रहा था। मुझे कोई नींद से जगा दे, मेरी आंखें दुखने लगती हैं, इसलिए मुझे बुखार हो जाता है। इस दिन अम्मा ने दरवाज़ा खोलने के लिए मुझे जगा दिया था और अम्मा ने ये तो नहीं कहा था कि दरवाज़ा खोलने के बाद दोबारा सोना मत। आसमी ने इसकी बात काट कर जिन नज़रों से देखते हुए अपनी बात मुकम्मल की, इस पर पारो का जिस्म आग की तरह तपने लगा। बुखार की हद क्रॉस हो चुकी थी। इसकी खूबसूरत मोटी मोटी आंखों में सुर्खी उतरने लगी। इसने जब्त करते हुए मुट्ठियाँ भेज ली। जब तक कमरे में सभी घर में दाखिल हो चुकी थी और शन्नो भी चाय लेकर आ गई। आसमीर को देखकर अम्मा की खुशी का ठिकाना न रहा और इसी खुशी में अचानक रबिया और इसका शौहर भी शरीक हो गया। सफ़िया रबिया अम्मा और रबिया का शौहर हमाद भी आसमीर की शादी के बाद पहली दफ़ा देखकर काफ़ी खुश हुआ। अम्मा ने खाने की तैयारी करना चाहिए तो उसने रोक दिया। नहीं खाला, मैं इसे लेने आया, खाना हम घर जाके खाएंगे, वैसे भी अभी भूख नहीं है। पारो ने इसकी आमद का मकसद सुना तो तिल मिला उठी। मैं जानती हूँ किस दिल से लेने आई हो, किरण अम्मा ने मिन्नतें करके भेजा होगा। इतने नेक तुम खुद कभी हो ही नहीं सकते। इसे गुस्सा आ रहा था, फिर भी मजबूरन चुप ही रही। ये कैसे हो सकता है, तुम खाना खाए बगैर चले जाओ? बल्कि मैं तो कहती हूँ आज रात हमारे पास ही रुको, मेरा दिल भी ठंडा होगा कि मेरा भांजा मेरा पुत्र आया।
انہوں نے آسمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ اتنے اسرار پر انکار نہیں کر سکا، اس لیے کھانے کی حامی بھر لی، البتہ رات وہ گھر ہی جانا چاہتا تھا۔ اس عرصے میں پارو چپ چاپ بیٹھی تھی، مگر ایک بات اس پہ بری طرح چونک گئی تھی۔ ربیہ کا 1.5-2 سالہ بیٹا کھیلتے کھیلتے آسمیر کے قدموں کے پاس گیا تھا، بجائے اس کے کہ وہ اسے پیار کرتا بہلاتا، اس نے ناگواری سے ایک دم اپنے قدم پیچھے کر لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی ٹانگوں کو تھام کر سہارا لیتا کھڑا ہو گیا تھا۔ ماموں۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آسمیر کے گھٹنے پر ہاتھ مارا تو آسمیر کی رنگت بدلتی جا رہی تھی، ماتھے پر شکنوں کا جال اور چہرے پر اذیت کا احساس تھا۔ پلیز اسے ربیہ کے پاس لے جاؤ، اس نے بے اختیار ہاتھ سے کہہ دیا، اور پارو ٹھٹک گئی، کیونکہ آسمیر کے انداز میں غیر معمولی احساس تھا، ایسا احساس جسے نفرت اور اذیت کا عکس دکھائی دے رہا ہو۔ حماد سمجھا آسمیر کپڑے خراب ہونے کے خیال سے کہہ رہا ہے، اس لیے بچے کو اپنی سمت کھینچ لیا، مگر بچے کا ذہن معصوم اور ضدی تھا، اس لیے دوبارہ لپک کے اپنے اجنبی ماموں کے قریب آیا، لیکن اب کی بار وہ مضطرب سا ہو کے وہاں سے اٹھ گیا۔ حماد گاڑی میں کچھ سامان رکھا، وہ اتروانا، کسی کو بلا دو۔ آسمیر نے وہاں سے ہٹنے کا بہانہ کیا، مگر پارو دمبا خود بیٹھ کے سچویشن سمجھنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھی سمجھ نہ پائی کہ آسمیر حیات نے ایک بچے کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا۔ حالانکہ حمزہ کافی گول مٹول اور پیارا بچہ تھا، پارو اکثر ملنے پہ اس کے ساتھ لگی رہتی، مگر آسمیر نے تو حد ہی کر دی تھی۔ واپسی پر گاڑی میں دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ آسمیر نے آنے سے قبل ربیہ اور صفیہ کو بطور کزن شاپنگ کے لیے کچھ رقم دے کر آیا تھا، وہ دونوں تو انکار کر رہی تھی، کمر نثانی رکھ لینے کا اشارہ کیا، مگر گاڑی کا لاک کھولتے کھولتے پلٹ کر دوبارہ ربیہ کے پاس گیا۔ یہ اپنے بچے کو شاپنگ کروا دینا، اس نے مجھے ماموں کہا ہے، وہ کہہ کر رکا نہیں اور ربیہ ہاتھ میں پکڑے نوٹ دیکھتی رہ گئی۔ یہ آسمیر بھی بڑا عجیب ہے، اتنا بے مربت ہو کر بھی بے مربت نہیں لگتا، نہ جانے کہ دور دور رہتا ہے۔ وہ اس کی گاڑی کے اوچھل ہوتے ہی حیرت کا اظہار کر رہی تھی، اور پارو گاڑی میں بیٹھی بھی اسی کے رویے کو سوچ رہی تھی جس نے حمزہ کو ہاتھ لگانا اور پیار کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ہائے یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ، اس نے کیا لا نکالنا ہے مچھروں نے، پہلے میرے دانے نکلے میں بازو کے اوپر کاٹا ہے انہوں نے اتنا۔ اس دفعہ آسمیر کافی دن رہ کر واپس شہر گیا، اماں بھی اس دفعہ خوش تھی، البتہ پارو کا مزاج آسمیر سے اکھڑا اکھڑا تھا، شاید دسمبر کی سردی کا اثر تھا، ہر چیز ہی بوجھل بوجھل سی تھی۔ اماں گندم اور دالیں پیس کر ناشتہ بنانے میں مصروف تھی، اور پارو دن بھر کام نپٹانے کے بعد خاموشی سے لیٹی رہتی تھی، اور ایسے میں نشاستہ پتہ نہیں کچھ لکھا۔ ایسے میں ایک ہفتے بعد ہی آسمیر دوبارہ گاؤں آیا، اور تو سب کو حیرت ہوئی، مگر اس دفعہ اس کے ساتھ ساجدہ آپا اور ان کے بچے بھی تھے۔ ساجدہ آپا ملتان بھی آئی گئی تھی، بچوں کی دسمبر کی چھٹیاں ہوئی تو لاہور گھومنے چلے گئے، مگر لاہور سے آسمیر ان کو گاؤں لے آیا، کچھ دیر میں پورے گاؤں میں رونق لگ گئی، پورے گھر میں رونق لگ گئی، بچوں سے گھر بڑا برا لگتا، اللہ میری پارو کی گود ہری کرے۔ اماں نے صدقے دل سے دعا کی، لیکن آسمیر پہلو بدل کے رہ گیا، اور پارو اس دعا پر جھجک سی کی، مگر آسمیر پر نظر پڑتے چند روز پہلے والی حیرت دوبارہ اٹھ کے آئی۔ نہ جانے کیوں بچوں کو دیکھ کر اور ان کا ذکر سن کے اس کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے تھے، ایک بے حد سرد و سپاٹ کیفیت پھیل جاتی تھی، اور اس کی کیفیت 3 ماہ بعد اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ پارو، وہ ایک دم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دھاڑا، وہ گھبرا کر پلٹی، ملک آسمیر حیات دہکتی سرخ آنکھوں سے اسے بھسم کر رہا تھا، یقیناً وہ بھی شہر سے آیا تھا، اسے شہر گئے 20 دن ہو چکے تھے، اور یوں اچانک اس طرح غصے میں دیکھ کر وہ سچ مچ بوکھلا گئی تھی۔ آخر پہلی بار وہ اسے اس طرح مخاطب کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ پارو نے طے کیے ہوئے کپڑے بیڈ پر رکھ دیے۔ میں اماں سے کچھ سن کے آ رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ قریب آ کے پارو کے گداز بازو دبوچ چکا تھا، وہ اس کی اتنی سخت گرفت اور جارحانہ تیوروں سے الجھ گئی۔ کیا سن کے آ رہے ہیں؟ کہ تم پریگننٹ ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، اور جواباً ایک سیکنڈ میں پارو کی پلکیں جھک گئی، کیونکہ بس یہی سچ تھا، اور یہ سچ آسمیر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ لاکھ دی لعنت پھر آسمیر دی زندگی تے۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ اس نے پارو کو یکدم جھنجھوڑ کے کہا، وہ اس کے اس قدر وحشی پن سے تڑپ اٹھی تھی۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ جو کچھ تم سن چکی ہو، اور جو کچھ آپ بھی سن چکے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، یعنی اماں کی بات سچ ہے، وہ سختی سے بولا۔ اماں جھوٹ کیوں بولیں گی؟ مگر مجھے سچ گوارا نہیں۔ آسمیر کا سخت لہجہ انتہائی پتھریلا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ بے ساختہ پارو نے کیوں کا لفظ اٹھا دیا۔ کیونکہ مجھے بچوں سے نفرت ہو چکی ہے، میں بچوں کا وجود تو کیا ان کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ بچوں کی وجہ سے رینا مجھ سے چھن گئی۔ انہی بچوں کی خواہش نے میری ہمسفر، میری ساتھی کو مجھ سے دور کر دیا۔ اس بچے کے لیے اس نے اتنا صبر اور انتظار کیا، تکلیف دے کے یہی بچہ اس کی جان لے گیا، موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ پارو ایسا نہیں ہو سکتا، اگر رینا نہیں مل سکتی تو یہ بچے بھی مجھے منظور نہیں، تمہیں چھٹکارا پانا ہوگا اس چکر سے۔ ملک آسمیر حیات نے پارو کے سر پر بم پھوڑ ڈالے تھے، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ لاکھ لعنت ہے بھائی تیرے تھے۔ رینا کے لیے بچوں سے نفرت، اس کے لیے حیرت پر قابو پانا مشکل ہو چکا تھا، دماغ میں چکر چل رہے تھے۔ اس وقت تو وہ جواباً کچھ نہ کہہ سکی، مگر جب رات کو دوبارہ آسمیر نے وہی قصہ دوبارہ چھیڑا تو وہ چپ نہ رہ سکی۔ وہ مر گئی تو اس کے لیے آپ خود کیوں نہیں مر جاتے؟ کسی اور کا قتل کیوں کروا رہے ہیں؟ صحیح، بہت چنگا جواب دیتا، مر جا کے خسمان کا۔ میں کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا، تمہیں ہر قیمت پہ میری بات ماننی ہوگی، اس لیے صبح تمہیں میرے ساتھ شہر جانا ہوگا۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے ڈبی اور لائٹر سائڈ ٹیبل پر پٹک دیا۔ آپ کے ساتھ جاتی ہے میری؟ اس کا فکرہ پورا ہونے سے پہلے وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ سو رہا تھا جب پارو نے رو رو کر اپنی داستان اماں کی گوش گزار کر ڈالی، اور اماں نے 2 تھپڑ مارتے ہوئے اپنا سینہ پیٹ ڈالا۔ ہائے میں مر جاؤں، اپنی نسل ختم کرنا چاہتا، ہمارا نام و نشان مٹانا چاہتا۔ ہائے ملک جی کدھر گئے؟ وہ ویلا کر رہی تھی، وہ سو کر اٹھا تو گھر میں جیسے ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہ سکا، اور جب سمجھ آیا تو اس کا بھی دماغ گھوم گیا۔ بس اماں، بہت ہو گیا، شروع دن سے آپ کی زیادتیاں سہتا آیا ہوں میں۔
آپ نے ہمیشہ اپنی بہن اور بھانجی کی فکر کی، کبھی میرا احساس نہیں کیا۔ ہمیشہ آپ کو اپنی اس جاہل، گوار اور بدتمیز بھانجی کی پرواہ ہوتی تھی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرا بھی دل ارمان رکھتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے مجھے پڑھی لکھی، باادب اور تمیزدار بیوی ملے، لیکن آپ نے زبردستی منگنی کر کے دم لیا۔ میں خاموش رہا، لیکن جب رینا کو لے کر آئے تو کیا تماشا لگوایا تھا، آپ نے مجھے بیوی سمیت گھر سے نکال دیا۔ بے شک میں نے یہ قدم آپ کے خلاف اٹھایا تھا، لیکن لوگ اولاد کو معاف بھی تو کر دیتے، مگر آپ یہ بہن کی بیٹی کا بھوت سوار تھا، اور آپ کا یہی بھوت اور آپ سب کی آہیں سے موت کے گھاٹ اتار گئی۔ وہ میرے پاس اس کی اولاد بھی نہ رہی، اس کی جیتی جاگتی نشانی بھی مٹ گئی۔ میرے ارمان جلا کر آپ اپنے ارمان پورا کرنا چاہتی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسے اگر میری بیوی بن کے اس گھر میں رہنا تو میری بات ماننی ہوگی، ورنہ طلاق دینا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ قہر آلود لہجے میں کہتا پلٹ کر اندر چلا گیا اور وہ دونوں دم بخود بیٹھی رہ گئی۔ بات میں لگ ضمیر حیات تک جا پہنچی۔ انہوں نے آسمیر کو بلایا، دونوں باپ بیٹا نہ جانے کتنی دیر بحث و تکرار میں لگے رہے، دونوں آگ بگولا ہو رہے تھے، لیکن جب دونوں بیٹھک سے باہر نکلے دونوں ہی چپ تھے۔ چپ خاصی گہری اور پرسوچ تھی، اس لیے کسی نے بھی مداخلت نہیں کی، مگر تنہائی نے اس نے پارو کو ایک بار متوجہ ضرور کیا۔ بات ملک ضمیر حیات تک جا پہنچی تھی۔ انہوں نے آسمین کو بلایا، اچھا ہو گیا، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، تمہیں ابا کی شے حاصل ہے، لیکن ماں پیکر بیگم اتنا یاد رکھنا، آج کے بعد تمہیں میری بیوی نہیں، اس بچے کی ماں بن کے رہنا ہے۔ میرا اور تمہارا تعلق صرف لوگوں کی نظروں تک ہے اور کہیں نہیں، اور ہاں، اپنے بچے کی ولدیت کے کھانے میں تو تم میرا نام لکھ دو گی، مگر میرے دل میں اپنے بچے کا نام کبھی نہیں لکھ سکو گی، بلکہ اس کوشش میں تم اپنا آپ مٹا چکی ہو۔ شہر جانے سے پہلے جو کچھ اس نے کہا پارو کو اچھی طرح یاد تھا، اور سچ مچ آسمین پہلے سے زیادہ دور اور اجنبی ہوتا گیا۔ گزرنے والا وقت اس کی اجنبیت اور بیگانگی میں اضافہ کر رہا تھا۔ لانا تیری شکل تھی، آسمین کی شکل تھی۔ پارو کے یہاں 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے جن کی خوشی سنبھالے نہیں سنبھلی تھی۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی، بچوں کا اور پارو کا صدقہ بھی دیا جا رہا تھا۔ آج قمر النساء اور فخر النساء دونوں بہنوں کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، خاندان بھر سے مبارک دینے کے لیے عورتیں آ رہی تھیں۔ گھر میں گہما گہمی تھی، لیکن اس سارے ہنگامے میں صرف آسمیر حیات کی کمی تھی، جس کو جڑواں بیٹوں کی اطلاع ملی، مگر پھر بھی دل میں نرم پیاری احساس نے کوئی ہلچل نہیں مچائی، اور انتہائی سنجیدگی اور لاپرواہی سے اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا دیا۔ اماں، آسمیر نہیں آیا؟ ساجدہ آپا نے چپکے سے استفسار کیا۔ نہیں، انہوں نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے مٹھائی ٹرے میں رکھ کے اوپر جالیدار کپڑا اڑا دیا۔ آپ نے بتایا تھا اسے؟ دیکھ ساجدہ، مجھ سے باتیں نہ کر، ہم نے بتایا تھا، ہم نے بتانا تھا بتا دیا، وہ نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، میں اپنے پوتے کی خوشی اس کی فکروں میں لگ کے خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ہیں؟ ساجدہ کہہ رہی تھی، اماں کے انداز ہی بدل گئے تھے، تو جنہوں عزت پچدی نہیں پئی تو پھر اماں بیچاری بیٹھی کی کرے، انہیں روئی پٹی جاوے۔ اماں، یہ آپ کے پوتے بھی تو اسی کے بیٹے ہیں؟ بس بس، مجھے سبق نہ پڑھا، جانتی ہوں اسی بغیرت کے بیٹے، پر اس جیسے نہیں ہے، سمجھی؟ اماں ٹرے لے کر باہر چلی گئی۔ اماں تو بیٹے کی طرف سے بے فکری ہو گئی تھی، لیکن ساجدہ آپا سے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو بلایا اور آسمین کو فون کر کے آنے کا اصرار کیا۔ یہ بہنوئی کا لحاظ و مروت ہی تھا کہ اس نے آنے کی حامی بھر لی، اور شام ڈھلے وہ گھر آ گیا۔ ماہین جو آسمین کے اتنے اہم موقع پر غیر موجودگی سے بے پناہ خوش تھی، ایک دم بجھ سی گئی۔ پارو نے دونوں بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر جیسے ان سے عزم لیا، پھر چہرے پر کڑائی رکھ کے لیٹ گئی۔ ملک صاحب، آپ کی چائے۔ پارو کی کھنکتی آواز پر بری طرح چونکا اور پلٹ کر دیکھا، اور کپ اس کی سمت بڑھا رہی تھی۔ چہرے پر دلکشی بھری تھی، جلد کی چمک دمک میں اضافہ ہو چکا تھا، ماتھے پر تیوری کے بجائے ہونٹوں کی سرخیوں میں مسکراہٹ رچی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی پیدائش کے بعد پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے 5-6 دن ہو چکے تھے آئے ہوئے، لیکن ایک بار بھی اپنے کمرے میں نہیں گیا۔ آج اس نے نسرین سے چائے بنانے کا کہا، خود چھت پر آ گیا، مگر چائے پارو لے کر آئے گی، یہ وہ بھی اتنے فریش اور دل جلانے والے انداز میں اسے امید نہ تھی۔ ملک صاحب، یہ چھت ہے، کچھ شرم کرو۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا، اور آسمین کے چہرے پر غصے کی لالی اترنے لگی۔ جانتا ہوں یہ چھت ہے، لیکن تم شاید بھول رہی ہو کہ چھت ہے، اپنا حلیہ دیکھا؟ وہ برہم ہوا، پارو کا دوپٹہ سرکا ہوا تھا اور موٹی چوٹی آگے چھوڑ رہی تھی۔ میرا حلیہ تو صرف آپ کے سامنے ملک صاحب، اور میں شادی شدہ بال بچے دار بھی ہوں، پر آپ کی چچیری بہن تو کنواری ہے، اس کے حلیے دیکھیں کبھی؟ چلتی ہوں۔ وہ ابرو سے اشارہ دے کر پلٹی اور چوٹی کو گھما کے پیچھے اچھالا، جو سیدھی آسمین کے چہرے پر پڑی، اور اس کا ہاتھ میں پکڑا کپ بھی ہل کے رہ گیا، اور اس حملے سے سنبھلا تو نظر سیدھی ماہین پر گئی جو کنکھیوں سے ادھر ہی متوجہ تھی۔ آسمین پارو کی حرکت پر تلملا اٹھا، لیکن وہ نیچے جا چکی تھی۔ اس وقت چائے کیوں پی رہے ہیں؟ ماہین قریب آ گئی۔ دونوں گھروں کی چھتیں جڑی ہوئی تھی، البتہ درمیان میں چھوٹی سی دیوار تھی۔ ماہین اسی دیوار کے پاس آ رکی۔ دن میں سوئے نہیں؟ سر درد کر رہا؟ تو پارو سے کہتے نا، وہ سر دبا دیتی۔ ماہین نے تیل چھڑکا۔ پارو، وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ ویسے بڑا پیار ہے پارو سے، جب بھی یاد کرتی آ جاتے ہو۔ ماہین نے ایک اور تیر پھینکا۔ آسمین نے الجھن بھری نظروں سے ماہین کو دیکھا۔ بھائی، میرے سامنے تو ہمیشہ یہی ہوا، جب بھی پارو سے پوچھا آسمین کب آئے گا، جواباً وہ کہتے آج کل میں آ جائے گا، اور سچ مچ تم آ جاتے ہو۔ کہیں فون وغیرہ پہ پہلے تعین تو نہیں کر لیتے؟ ماہین کا انداز دلچسپی اور کچھ استحضاء لیے ہوئے تھا۔ آسمین کو ناگوار گزرا۔ ہو بھی سکتا ہے۔ ویسے آپ اس وقت چھت پہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے تیکھے پن سے دریافت کیا، تو ماہین ہلکے سے مسکرا دی۔ تمہیں دیکھ کر آئی تھی، سوچا تھوڑی دیر تم سے باتیں کر لوں، نیچے تو ہر وقت پارو تائی کی گھوریاں ختم نہیں ہوتی۔ ماہین کے بدلے بدلے تیور اور لب و لہجہ آسمین کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ بہت جلد کھاری کپ ہاتھ میں لیے نیچے اتر گیا۔ جو بات ابھی تک آسمین نہیں سمجھ سکا تھا، وہ بات پہلے روز ہی پارو نے چند سیکنڈ میں محسوس کر لی تھی۔ وہ خالی کپ برآمدے میں رکھی میز پر رکھ کے اندر آیا، تو پارو کو اپنے بچوں کے ساتھ مصروف دیکھ کر دوبارہ کمرے سے نکل گیا۔ اسے سارے ماحول سے چڑ ہونے لگی تھی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جس سے تھوڑی دیر کے لیے دل کو سکون مل سکتا ہے یا پھر دل بہلانے کا سامان ہو سکتا ہے، اس لیے وہ واپس آنے کا سوچ رہا تھا۔
دفعہ ہو تیرے بغیر عزت پچتی نہیں، تیرے تو گھر رکھنے کے قابل نہیں ہے، جا کے کھے کھا جا کے کسی پاسے۔ آج ابا پٹواری سے کچھ کاغذات لے کے آئے تھے، شاید کسی زمین یا پھر مکان کے پیپر سے، جو آ کر پارو کو دیے، لیکن وہ کپڑے دھو رہی تھی اس لیے کہہ دے کہ رکھتے ہیں بعد میں سنبھال کے رکھ دوں گی، مگر ابا کچے کام کرنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے تمام کاغذات آسمین کو تھما دیے۔ جاؤ تم ہی الماری میں رکھو، اب میں کہاں ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہوں۔ مجبوراً آسمین کو اٹھنا پڑا، اندر آ کر اپنی اور پارو کی مشترکہ الماری کھولی، کاغذات رکھنے کے لیے اس نے مختلف کھانے کھولے اور ایک میں اور بھی کاغذات دیکھ کر رک گیا، لیکن جو پیپر آسمین کے ہاتھ لگے وہ اس کے لیے حیرت انگیز انکشاف سے کم نہیں تھے، اس کی آنکھیں بے یقین تھیں۔ پارو اور BA کی ڈگری، یہ مر کے بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی بصارت کو دھوکہ سمجھنا چاہا، مگر ان پر دستخط اور کالج کی مہر اس سچائی کا ثبوت پیش کر رہی تھی، ورنہ چاہتے ہوئے بھی سچ کو ماننے پر مجبور ہو رہا تھا۔ او میرے خدایا، یعنی وہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود ایسی اجڑ گوار بنی ہوئی ہے، اس نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ بھی کچھ سمجھ بوجھ رکھتی ہے۔ آسمین الماری بند کرتے ہوئے حیرت کے سمندر میں ڈوبتا ہوا دیوانہ ہوا تھا۔ کافی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو پارو کو صحن کے کونے میں بندھی بکریوں کا دودھ نکالتے ہوئے دیکھا۔ آسمین کو ایک دم دماغ چکراتا ہوا لگا، وہ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتا صحن میں بچھی چارپائی پر آ بیٹھا۔ پارو دودھ نکالنے کے بعد کچی مٹی کا برتن لے کر 3-4 بلیوں کے آگے دودھ ڈال رہی تھی، اور یقیناً اس کا معمول تھا، کیونکہ بلیوں کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس خوراک کی عادی ہیں۔ ایک بلی کے ساتھ اس کے بچے بھی تھے، دودھ پیتے ہوئے کافی خوش ہو رہے تھے، اور پارو ان کو دیکھ کر خوش ہوتی رسوئی میں چلی گئی۔ اماں دال کے ساتھ چاول بنا لوں یا روٹیاں ہی ٹھیک ہیں؟ اس نے اونچی آواز سے پوچھا۔ اماں وضو کر کے نکلی تھی۔ پتر چاول تو ابھی کل کھائے تھے، روٹیاں بنا لے، اماں کی تھکی تھکی آواز آئی۔ آج وہ دوسرے گاؤں کسی فوتگی پہ ظاہر تعزیت کے لیے گئی تھی، اس لیے اماں زاج دھیما ہی تھا۔ پارو نے رسوئی کے باہر برآمدے کے ستون کے قریب آٹا رکھا، چنگیز اور آٹے کی پرات رکھی، دوپٹہ عام دیہاتی عورتوں کی طرح سر پر باندھا اور آٹا گوندنے بیٹھ گئی۔ صحن میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آسمین نے بے ارادے پارو کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ چاندی کی گول گول جھمکے باری باری اس کے ناری رخساروں کو چھو کر سرشار ہو رہے تھے۔ آسمین سچ مچ محف ہو گیا تھا۔ اس نے پارو کو ہر زاویے سے دیکھ ڈالا، لیکن وہ لاپرواہی سے کام کرتی رہی۔ اماں گھر پہ نہیں تھی، ابا اپنے کمرے میں لیٹے تھے، پارو دونوں بچوں کو سلا کر خود نہانے چلی گئی۔ ابھی سے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ چھوٹے صاحبزادے نے رونا شروع کر دیا۔ اتفاقاً آسمین اسی وقت کمرے میں داخل ہوا، بچے کے رونے کی آواز پہ بے ساختہ گردن موڑ کے دیکھا۔ دونوں جھولے میں سو رہے تھے، لیکن جھولا رکا ہوا تھا اور ایک بچہ رو رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر رک کر دیکھا اور سوچا کیا کیا جائے، وہ آگے بڑھ کر اسے اٹھا لے یا پھر یوں ہی چھوڑ کر چلا جائے، مگر فیصلہ ذرا سا مشکل تھا، پھر بھی اس نے مشکل فیصلہ کیا اور کمرے سے نکل جانا بہتر لگا۔ جیسے قدم واپسی کے لیے موڑے، بے اختیار اپنی جگہ پر جم سے گئے۔ اس کے رونے میں اضافہ ہو چکا تھا اور نہ جانے کہ اس کے قدم جھولے کی سمت اٹھتے گئے۔ قریب آ کے اس نے بچے کو اٹھا لیا اور پھر اپنے آپ کو اسے پیار کرنے سے نہ روک سکا۔ اسے گالوں پہ، ہونٹوں پر، آنکھوں پر، پیشانی اور بالوں پہ والہانہ بوسے دیتا آسمین اگلے پچھلے پیار کی شدت پوری کر رہا تھا، اور بچہ روتے روتے اس قدر پیار اور شدت پہ سہم گیا تھا۔ تب تک دوسرا بھی اپنے بھائی کی تقلید کر چکا تھا اور آسمین دونوں کو بیک وقت بازو میں لے کر بیڈ پر آ گیا۔ دونوں بچے اس کے نین نکوش چرا کے لائے تھے، مکمل آسمین کی تصویر تھے۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے دل کھول کر مسکرایا، اپنی شکل و صورت کی جھلک اتنی مشابہت اپنے بچوں میں دیکھنا سرشاری اور فخر سے کم نہیں تھا۔ وہ بے اختیاری نے سامنے لٹائے پیار کیے جا رہا تھا اور اندر داخل ہوتی پارو یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے مسکراہٹ روکی اور دبے قدموں سے واپس ہی پلٹ گئی۔ اماں ادھر آ! پارو ڈیوڑی میں داخل ہوتی اماں کو دیکھ کے بھاگ کر قریب آئی۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ اماں آ کے اندر دیکھ کے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دبے قدم اماں کو دروازے سے جھانکنے کا کہا۔ آسمین اپنے بیٹے کے چھوٹے چھوٹے سرخ و سفید ہاتھ چوم رہا تھا۔ ہیں؟ وہ اچھل پڑی۔ چپ اماں چپ! پارو ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے خاموش رہنے کا اشارہ کری تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابا بھی اپنے کمرے سے نکل آئے۔ ابا ادھر آؤ! پارو نے بھی کھینچ لائی۔ ابا کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ آسمین نے 2 ماہ بعد اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، اس لیے پیار بھی 2 ماہ کے حساب سے ہو رہا تھا۔ یوں ہی ان کے ساتھ کھیلتے کھیلتے آسمین خود بھی سو گیا اور شام تک وہ تینوں کافی سکون بھری نیند سو رہے تھے۔ آخر آسمین کی آنکھ کھلی تو پارو کو صوفے پر سوتے دیکھ کر ٹھٹک گیا اور ساتھ ہی کچھ خجل بھی ہوا۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں جو سو رہے تھے، نفرت و کوفت کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر پھر بھی اپنی بات پر قائم رہنے کا دکھاوا ضروری تھا، اس لیے پارو بیدار ہوئی تو اسے جھڑک دیا۔ اس کمرے میں رہنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھو، مجھے ہر وقت بچوں کا رونا دھونا پسند نہیں، ورنہ اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لو۔ خفگی کا بھرپور اظہار کیا جا رہا تھا۔ میں تو ٹھکانہ کر ہی لوں، مگر میرے شیر جوان کہتے ہیں اماں کبھی اپنی جگہ مت چھوڑنا، لوگ قبضہ کر لیتے ہیں۔ پارو غسل کر کے آئی تھی، اس لیے ابھی تک بال کھلے تھے۔ گھنے سیاہ چمکدار بال چوٹی سے آزاد ہو کے اور زیادہ حسین لگ رہے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو سلجھاتی ہوئی ذرا اترا کے بولی۔ آسمین اس کے قریب آ کے اس نے پارو کو اپنے قریب کرنا چاہا، مگر وہ 4 قدم دور ہٹ گئی۔ نہیں ملک صاحب، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں آپ کی بیوی نہیں، اب اپنے بچوں کی ماں بن کے رہوں گی۔ میرا اور آپ کا تعلق صرف لوگوں کی نظروں تک ہے۔ پارو کا یہ بار بھی بڑا قاری تھا، وہ دل ملا کر رہ گیا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے قریب آنے کا۔ شوق تو بہت ہے ملک صاحب، اس نے مزید ہوا دی۔ آسمین نے غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ ڈالی۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ اس نے گررا کے پوچھا۔ جواباً پارو کلائی کی تکلیف کے باوجود کھلکھلا اٹھی۔ اس کا دلکش کہکہ آسمین کی رگوں میں دوڑتے لہو کی گردش اور بڑھا گیا۔ آپ کو تڑپانا چاہتی ہوں ملک صاحب، کیونکہ آپ کی تڑپ بڑی اچھی لگتی ہے مجھے۔ آپ تڑپتے ہوئے بہت پیارے لگتے۔ پارو آج سچ مچ اسے تپا رہی تھی۔ آسمین اس کی باتوں حرکتوں کے شکنجے میں آتا جا رہا تھا۔ وہ جو پارو سے عمر بھر جنگ کرنا چاہتا تھا، ہمیشہ دنگا فساد چاہتا تھا، وہ بھی اسے اپنے ہتھیار ڈالنے لگا تھا۔
اسے احساس ہو چکا تھا کہ جھگڑوں، نفرت اور قدورتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ زندگی کا احساس اور زندگی کے سب رنگ صرف اور صرف محبتوں میں۔ یہ محبتیں ہیں جو انسان کو قدم قدم پہ روک کے اگلا قدم اٹھانے سے پہلے سوچنے، سمجھنے اور ساتھ چلنے والوں کی قدر کرنا سکھاتی ہیں۔ پارو کو بغور دیکھتے ہوئے غصے اور خفگی کے باوجود آسمین نے اسے باہوں میں بھر لیا، اور پہلی بار آسمین کے لمس میں محبت کی نرمی اور مہک محسوس کر کے بے اختیار پارو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نوجوانی میں قدم رکھتے اس کی محبت گلے لگا بیٹھی تھی، اور اس محبت کو گلے میں دبائے ہوئے، دل میں دبائے ہوئے اس نے نہ جانے کون کون سے نشتر کھائے تھے۔ پہلے ٹھکرائے جانا، پھر اس کی بے رخی، ناقدری، پھر غصہ اور نفرت بھی دیکھنا پڑے تھے، اور اس سب کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کو مطمئن بھی رکھنا کہ میں بہت خوش ہوں، کافی حوصلہ طلب کام تھا۔ پھر بھی وہ کرتی آئی تھی۔ اس پہ یہ احساس بھی کہ اسے نہیں، رینا کو چاہتا ہے وہ، اور رینا کی چاہت میں اسے اپنے بچوں کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اولاد جیسی نعمت سے بھی منہ موڑنے کو تیار تھا، لیکن پارو کے لیے نعمت محبت کا سب سے پہلا اور انمول تحفہ تھی، اس لیے وہ آسمین سے ٹکر لینے پر تیار ہو گئی تھی۔ اور آج جب اسی نعمت، اسی تحفے کو آسمین نے گلے لگا لیا، وہ روح تک شانت ہو گئی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اس کی محبت اور اس کی ممتا جیت گئی ہے، اس لیے ہزاروں شکوے ہونے کے باوجود بھی مطمئن اور پرسکون تھی۔ لیکن پھر بھی چند موتی ایسے بےتاب تھے جو آسمین کے سینے کو بھگو گئے۔ پارو، تم بہت اچھی ہو۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ وہ بہت مدھم آواز سے رو رہی تھی۔ میں بہت پہلے سے تمہارا دیوانہ تھا، شاید تب سے جب تمہیں پہلی بار پارو کہا تھا، یا پھر تب سے جب تمہیں میرے پاس آنا اور میرے ساتھ کھیلنا بھی پسند نہیں تھا، جب تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ میں ہمیشہ تمہاری طرف لپکتا تھا، تم ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ تمہارا رویہ ایسا ہی رہا تو میں اپنے آپ کو روکنے لگا، میرا تمہاری طرف لپکنا کم ہونے لگا، اور ابے کی شادی پہ تو میں سچ مچ تمہیں دل سے نکال بیٹھا تھا۔ تم نے اپنی سہیلیوں کے سامنے مجھے بے قدر اور غیر رحم کر دیا تھا، بلکہ میری توہین میں ذرا کسر نہیں چھوڑی۔ تب میرا دل تمہارے خلاف ہونے لگا۔ میں نے منگنی سے انکار کر دیا، لیکن اماں باز نہیں، اور میں انگلینڈ جانے کے بعد بھی تمہارا توہین امیز انداز نہیں بھول پایا تھا۔ اس طرح رینا کی ذرا سی توجہ بھی محبت لگنے لگی، اور اپنے احساسات کو بھی محبت کا پہناوا پہنا دیا، لیکن در حقیقت میں تم سے بدلہ لے رہا تھا۔ اس لیے تو اچانک ہی رینا کو ساتھ لے آیا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میری لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ تم اکڑ دکھاؤ گی تو میرے لیے ہزاروں تیار ہوں گی، لیکن ان ہزاروں میں تم نہیں ہوگی، میں یہ بھی جانتا تھا۔ اور پھر رفتہ رفتہ مجھے رینا سے اپنائیت اور انسیت ہونے لگی۔ وہ میرے لیے اتنی خوبصورت جگہ، اتنے اچھے دوست، اتنی پرکشش شوہر، اپنا فیوچر چھوڑ کر آئی تھی۔ اس کی کیئر کرنا، اس کے ساتھ نبھا کرنا میرا فرض تھا، جو میں پورا کرتا رہا۔ کبھی کبھی رینا کو تمہاری بہت فکر ہوتی تھی، وہ تمہارا سوچ کر بھی شرمندہ ہوتی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ انہی دنوں ہمیں اس کی پریگنینسی کا پتہ چلا، ہم حقیقتاً بہت خوش تھے، مگر جب جب اماں ابا اور تمہارا خیال آتا میں بہت بوجھل ہو جاتا اور اپنی جگہ مجرم بن جاتی، شاید اس لیے بہت جب سب چھوڑ کر چلی گئی۔ پارو، تمہارا مقام اپنی جگہ، مگر رینا بھی میرے لیے بہت محترم ہے۔ میں اس کے احسان مند ہوں، اس نے میرا قدم قدم پر خیال رکھا۔ میرا احساس کیا مجھے ابھی اتنا عرصہ نہیں گزرا تھا جب اماں نے دوبارہ شادی کا ذکر چھیڑ دیا، جو مجھے اچھا نہ لگا، اور پھر اماں کا تمہارے لیے اتنا پیار مجھے چڑچڑا کرنے لگا۔ میری کیفیت اتنی عجیب تھی کہ مجھے ہر چیز سے بیزاری ہونے لگی۔ میں سمجھتا تھا اماں خواہ خواہ تم سے اتنی محبت کرتی ہے، حالانکہ تمہیں کسی کی محبت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، اگر تھوڑی سی محبت اماں ابا نے رینا کو دی ہوتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ پہلے روزی سے گھر سے نکال دینا مجھے برا لگا تھا، اس لیے مجھے تم سے بیر ہو گیا، لیکن یہ بیر کب تک چل سکتا تھا؟ شادی کے بعد تمہیں جتنا اپنے پاس دیکھتا، میری سالوں سے پرورش پاتی محبت اتنی جاگتی تھی، اس لیے زیادہ تر شہر میں رہتا تھا تاکہ تمہیں بھی کچھ سبق چکھا سکوں، مگر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا۔ تم نے میری توجہ کی لگامیں کھینچنا شروع کر دی تھی، میں قدم قدم پر ڈگمگا، اور پھر ایک روز سچ مچ میں ڈگمگا کے۔ پارو، تم یقین کرو، ہمیشہ تمہارے پاس آ کر میں نے اپنے آپ سے جنگ کی ہے، بہت مارا تمہاری محبت کو، لیکن سچ کہتے ہیں محبت مر نہیں سکتی، یہ صرف مارنے کے فن جانتی ہے، مرنا اس کی تقدیر نہیں، کیونکہ محبت ایک بے وجود چیز ہے، اور ہمیشہ وہی چیز مرتی ہے جس کا کوئی وجود ہوتا ہے۔ محبت کا وجود نہیں، اس لیے وہ مر نہیں سکتی، وہ صرف روح ہے، نظر نہ آ کر بھی اپنا اپن مانے والی، اور ہمیشہ وہی چیز فتح حاصل کرتی ہے جو نہ ہو کر بھی اب سب کچھ ہوتی ہے، اور تمہاری محبت بھی میرے لیے سب کچھ تھی، اس لیے آج فتح پا چکی ہے۔ مجھے سچ مچ بچوں سے چڑ ہو چکی تھی، ایک بچے کو تکلیف دینے کرنے کی خاطر رینا جان سے گزر گئی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی اس تکلیف سے گزرو۔ شاید میں اندر سے خوفزدہ ہو چکا تھا، لیکن ان بچوں کو دیکھ کر میرے سارے خوف مٹ گئے، بلکہ میرے کئی اور خدشات بھی ختم ہو گئے۔ میرے سینے میں سوئے ہوئے جذبات ان کی معصوم محبت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیے۔ میں نے آج ان کے سامنے اپنے سارے ہتھیار پھینک دیے، اور آج میں تم سے معافی کا خواستگار ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ستانے کے لیے تمہیں اگنور کیا، تمہاری محبت دل میں دبا کے رکھی۔ آج اس نے حالت دل صاف کیا سنایا تھا، اور پارو روتے روتے بے اختیار مسکرا دی۔ آسمین نے اپنے سینے پر سر رکھے مسکراتی ہوئی پارو کو حیرت سے دیکھا، جو ابھی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے وجہ پوچھی۔ ملک صاحب، اگر آپ نے میری محبت اپنے دل میں دبا کے رکھی تھی تو کون سا میں نے آپ کی محبت ختم کر دی تھی؟ میں نے تو اس سے بھی زیادہ دبائی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ حیران ہوا۔ سچی پوچھو ملک صاحب، تم ربیہ بچی کی شادی کے موقع پہ بہت اچھے لگے تھے، اور بقول شنو مجھے تم سے بہت پیار ہو گیا، اس لیے تو میں نے بھی ڈگری لی، آخر تم جو پڑھے لکھے تھے۔ کیا؟ آسمین بدک رہ گیا تھا۔ پارو، اور پیار؟ نہیں نہیں، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ وہ سر چھٹکنے لگا۔ پارو اظہار کرنے کے بعد مطمئن کھڑی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ اللہ سونے دی قسم ملک صاحب، آنکھوں سے دل تک اور دل سے زبان تک سچ ہے، لیکن میں نہیں مان سکتا۔ مان لو، فائدے میں رہو گے۔ وہ اسے چھیڑنے لگی۔ آسمین بے یقین تھا۔ اچھا ادھر آؤ، اس نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ پارو ذرا جھجکی، پھر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔
اس نے پارو کو قریب کر لیا، وہ الجھی الجھی نظروں سے دیکھنے لگی، کچھ بول ہی نہ پائی۔ اب مجھے یقین ہو چکا کہ تم میری پارو۔ وہ مزید پھیلنے لگا تو پارو نے بھاگنے کا سوچا، لیکن اب بھاگنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، ساری دوڑیں تو وہ خود ہی سے تھما چکی تھی۔ جی تو گائز ختم شد ہو گیا، یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول نیم ہے ہمارا جناب علی، نیما قملیاں، اور رائٹر ہے نبیلہ عزیز کا یہ ناول ہے۔ تو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ باقی دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے صبر دے دے کہ میں نے اپنی 2 مہینے کی محنت اپنے ہاتھوں سے ضائع کی ہے، اپنے ہاتھوں سے ڈیلیٹ کی ہے۔ ہائے اللہ، دیٹ از ویری پینفل فار می۔ باقی ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں ہم، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ نجم النساء، نائس ناول، تھینک یو نجم النساء۔ قاتل لغاری، زبردست، بہت بہت اچھا، اصل میں آپ کی آواز کمال کی ہے ماشاء اللہ۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر، بہت شکریہ قادر لغاری۔ میں یہاں پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں کیا کہڑے ناول دی تعریفاں ہو رہی ہیں جنہیں مجھے پتہ نہیں چل رہا کور تو۔ ماریا بی بی، فینٹیسٹک ناول، واو، فینٹیسٹک وائس، واو، تھینک یو ویری مچ ڈیئر ماریا بی بی۔ نجم النساء، سیم می، مطلب مینوں لگدا ہے تڑی رائے میرے وگری آ۔ اوکے نجم النساء۔ غوث بھٹی، ویری نائس، تھینک یو غوث بھٹی۔ قادر لغاری، زبردست، تھینک یو قادر لغاری۔ ارم شبیر، وعلیکم السلام۔ مس اریچ، ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ آئی ایم فائن، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ بس آج میں دکھی بڑی ہوں، بہت دکھی ہوں میں۔ واٹ اباؤٹ یور تھیسس؟ ہائے تھیسس الحمدللہ آن ٹائم سبمٹ کروا دیا ہے۔ اب اس کی جو ہے نا، اب اس کی ڈیفینس کا ویٹ ہے، مطلب ابھی پہلے ڈپارٹمنٹل ڈیفینس ہوگا، اس کے بعد ہوگا ایکسٹرنل آئے گا تب ڈیفینس ہوگا۔ تو ابھی یہ ہے کہ نا ڈیفینس سے پہلے ایک دفعہ ابھی کام کرنا، پی پی ٹی پریزنٹیشن بنانی ہے، پریزنٹیشن دینی ہے ادھر ڈیفینس میں، اپنے کام کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ تو سر تو کہہ رہے تھے کام شروع کرو، پیپر پہ بھی کام کرو، میں کہا ذرا 2-4 دن سکھ دے میں بھی کٹ لاں، تو اس کے بعد بھی کام کرنے کا موڈ ہی نہیں بنا، حالانکہ اب صبح ویڈنسڈے آ گیا۔ یور چوائس آف ناول از ایکسیلنٹ، دس ناول از ناٹ سچ گڈ۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر ارم۔ آ والا ناول تو میرے بھی پسند نہیں آیا، یہ والا جو تھا خون بہا والا، یہ مجھے بھی پسند نہیں اتنا آیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے کس ٹائپ کے ناول پسند ہے۔ پلیز میک آل لسٹ آف یور ناولز ان وچ یو انکلوڈ آل آف یور اپلوڈس۔ ڈیئر ارم، آپ چیک کریں وہ جناب پلے لسٹ چیک کریں، پلے لسٹ میں ساری وہ اپلوڈڈ ہیں ناول کے، جو لسٹ ہے نا وہ ساری اپلوڈ میں پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ الطاف احمد، اف یہ مچھر کو آپ کے پیار میں پاگل ہے، پیچھے ہی نہیں چھوڑتے، میں نے لگتا مچھر تے پیار کی پاگل، عشق محبت تے لیول تے پہنچے ہوئے میرے نال بغیرت۔ ڈیئر ولاگز، بیوٹیفل ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ ڈیئر ولاگز۔ ارم شبیر، وعلیکم السلام۔ مس اریچ، ریئلی سوری آئی ایم بلائنڈ، آئی یوز وائس ٹائپنگ یور، اچھا وائس ٹائپنگ یوز کرتی ہیں آپ۔ یور چوائس آف ناول از ایکسیلنٹ، پلیز میک اے کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو فل لسٹ آف آل آف یور کمپلیٹڈ اپلوڈس، تھینک یو۔ آئی لائک یور سماج کو، میرا خیال صبا اسکول کی بات کر رہی ہیں آپ۔ نیلم ریاست، اینڈ ریڈنگس فرام ڈفرینٹ آتھرس۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر ارم، آپ اپنا پریشیس ٹائم میرے لیے نکالتی ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی دوبارہ پھر کہ میں نے ارم ہر ناول کی وہ بنائی ہوئی ہے پلے لسٹ، ہر ناول ادھر ہے، تو آپ پلے لسٹ چیک کریں، ادھر سے آپ کو میرا ہر ناول مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آسمہ عامر، وائس اوور نائس، تھینک یو آسمہ۔ زینب سجاد، مجھے تو اب رونا آ رہا ہے، ٹھیک ہے ہاشم نے جو کیا ٹھیک نہیں تھا، لیکن خیر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہاشم کاردار کی بات کر رہی ہیں زینب؟ ہاشم صاحب نے کرتوت کٹ کو لیسی، پھر ادھر ہی کچھ ہونا سی ہاشم دے نال۔ زینب سجاد، وعلیکم السلام۔ آپ یار مجھے پتہ نہیں کیوں ہاشم کے لیے برا لگ رہا ہے بہت، رائٹر کو چاہیے کہ وہ اس کا سیزن 2 بھی جلدی لکھیں، کیونکہ اینڈ اچھا نہیں ہوا۔ سعدی حنین، فارس عمر احمد کا بھی کوئی سین نہیں تھا، اور سونی جب واپس آئے گی تو کیسے ملے گی، کیسے انتقام لے گی، کیا ہوگا کیا نہیں۔ مجھے لگتا ہے رائٹر نے آگے لکھنا ہے ناول، یہ اگر نہیں تو بھی میری رائٹر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آگے بھی لکھے ناول پلیز۔
یار آگے جہاں تک میری انفارمیشن ہے، میں نے جو پڑھے تھے، رائٹر نے کسی جگہ پہ نا کوسچنر کا آنسر دیا ہوا تھا، میرے خیال جو میرے پاس PDF تھی اس کے اینڈ پہ، تو رائٹر نے کہا تھا کہ میں نے اس ناول کا سیزن 2 نہیں لکھنا، یہ ناول کمپلیٹ ہے، میں نے اس کا سیزن 2 نہیں لے کے آنا۔ باقی ہر چیز کا اینڈ ہوتا ہے، تو اینڈ تو پھر ہونا ہی تھا۔ تو ہاشم کاردار صاحب نے جیسا کیا تھا یار، اس نے بھی تو خاندانوں کے خاندان اجاڑے تھے نا، اس نے بھی تو چھوٹی چھوٹی 2 معصوم بچیاں یتیم کی تھی، اس نے بھی تو جو معصوم زرتاشا بے گناہ تھی اس کو بھی مارا، پھر اس نے جو خاور کا بیٹا اس کو بھی مارا، ہر چیز ہاشم نے کیڑا دودھ کا دھلا ہوا تھا، ہاشم نے جو بغیرتیاں ماری ہیں، پھر ہاشم کے ساتھ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ بے شک وہ اب تک کے ولنز میں میرا سب سے موسٹ فیوریٹ ولن ہے ہاشم کاردار، لیکن ہی ڈیزروز۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا جو کمنٹ سیشن ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ کیسے لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صبر دے دے، میرا خیال میں پہلے بھی دعا تڑے کو منگائی ہے، تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ جی۔